अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारा साइबर सिक्योरिटी का दूसरा लेसन है, दूसरा लेक्चर है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। पहले लेसन में हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वीक पासवर्ड, कि वीक पासवर्ड होगा तो क्या नुकसान हो सकता है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो क्या फ़ायदा हो सकता है, और किस तरह से आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हमने बताया था कि एक्सक्यूज मी, आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग इस तरीके से बना सकते हैं कि उसको मिनिमम 8 से 10 कैरेक्टर्स लेंथ का पासवर्ड सेट कीजिए। उसके अंदर कैपिटल लेटर्स लिखिए, स्मॉल लेटर्स लिखिए, उसके अंदर आप सिंबल्स ऐड करें, उसके अंदर आप नंबर्स ऐड करें, तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। और उसको कहीं पे लिख के नहीं रखना, उसको अपने पास सेव रखना है अपने दिमाग के अंदर, तो आपका पासवर्ड आपको याद रहेगा। और किसी जगह पे रिमेंबर ना करवाएं उस पासवर्ड को। जब भी कोई वेबसाइट आपसे पूछे कि हम पासवर्ड रिमेंबर कर लें आपका, तो आप उसको नो करें, नेवर करें, ठीक है? ताकि जब भी आप लॉगिन करें उस वेब पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो आपको नए सिरे से पासवर्ड टाइप करना पड़े। इस तरह से जितनी दफ़ा आप पासवर्ड टाइप करेंगे उतनी दफ़ा आपको वो रिकॉल होगा, आपके जहन में एक रिवीजन हो जाएगी उस पासवर्ड की, और जितनी दफ़ा आप उसको रिपीट करते जाएंगे वो आपको अजबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के अगवा बराए तावान की। हमने लास्ट वीडियो में इस पे थोड़ी सी बात की थी। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ख़तरनाक भी है। ये वायरस, इसको रैंसम वेयर का नाम दिया गया है। 2016 में बहुत बड़े लेवल पे इसने तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में। यूके जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के जो उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम है एनएचएस, उसका डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। वाना क्राई इस वायरस का नाम था। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। उसके अलावा भी बहुत से नामों से ये वायरस आता रहा है और बहुत सी कंपनीज़ का डेटा इनक्रिप्ट किया गया है और उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों का। बल्कि पूरी दुनिया में ही काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका बहुत बड़ा नाम है, जब इस वायरस का अटैक वहाँ पे हुआ तो वो भी अपना डेटा इससे बचा नहीं पाए। तो होता ये है कि एक छोटी सी गलती की वजह से ये वायरस अटैक आपके पास यानी एक्टिवेट हो जाता है ये वायरस, और फिर उसके बाद अ, पूरे नेटवर्क के ऊपर ये तबाही फैल जाती है। आज आपको हम बताएंगे कि इस वायरस को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इससे बचना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप एक कंप्यूटर और एक आईटी प्रोफेशनल हैं या एक इंडिविजुअल हैं। सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी जो है, दैट शुड बी अ कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर माइंड। आप एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी साइबर अटैक से नहीं बचा सकता, बल्कि इट्स अ टीम वर्क। सब लोग मिलके काम करते हैं तो आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इसमें टीम वर्क कौन सा है? डेफिनेटली आईटी वालों का काम है। आईटी वाले सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद वायरस अटैक्स नहीं होंगे। एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे और गेटवे लेवल पे वो फायरवॉल्स के ऊपर पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करेंगे तो वायरस अटैक्स नहीं होंगे। उस तरीके से वायरस को प्रिवेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से, देखिए सिंपल सी मिसाल है आपकी, अपनी अपनी लाइफ से ये एग्जांपल लें। हम अक्सर ड्रामों फिल्मों में देखते हैं कि जो चोर होते हैं ना, जो डाकू होते हैं, वो अक्सर भेस बदल के आ जाते हैं। ठीक है, भेस भेस बदल के वो घुस जाते हैं और फिर अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वायरस अटैक्स होते हैं, ये भी इसी तरीके से भेस बदल के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। आपकी फायरवॉल्स को, आपके गेटवे लेवल के ऊपर जो सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगी हुई हैं, उनको डॉज करके अंदर आ जाते हैं और आपके किसके पास चले जाते हैं? ऐसे यूज़र के पास, एंड यूज़र के पास चले जाते हैं जो नॉन टेक्निकल होता है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, आप आईटी प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम करते हैं
اور آپ کے پاس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 15 20 لوگ کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ. اب پوری کمپنی میں جو آئی ٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ 4 5 10 لوگوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، ان 5 10 لوگوں کو آئی ٹی کی نالج ہے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آئی ٹی کا نالج نہیں ہے. اگر کوئی ایک وائرس کسی ای میل کے ذریعے بھیج بدل کے آپ کی آرگنائزیشن میں آ گیا، اور اس ایک انڈیویجول کے جو کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، بھلے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے یا مارکیٹنگ ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ان تک وہ پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے وہ بلاسٹ کر دیا، تو کیونکہ ان کا پی سی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے، اس لیے اگر انہوں نے کلک کر دیا، اس کو الاؤ کر دیا، تو وہ جو وائرس ہے پورے نیٹ ورک کے اوپر پینیٹریٹ کر سکتا ہے، پورے نیٹ ورک کے اوپر پھیل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے. اچھا، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، آئی ٹی سیکیورٹی کو آپ نے ایز اے کلچر اپنانا ہوگا، اور آپ کو اس کو ایز اے کلچر بنانا ہوگا اپنی آرگنائزیشن کے اندر. کلچر کیسے بنے گا؟ کلچر ایسے بنے گا کہ ایک تو آپ بینگ آئی ٹی پروفیشنل جتنا آپ میکسیمم ہو سکے گا سیکیورٹی، آئی ٹی سیکیورٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. گیٹ وے لیول کے اوپر مثال کے طور پہ آپ جہاں سے انٹرنیٹ کی ٹریفک آپ کی آرگنائزیشن میں آ رہی ہے، جو بھی راؤٹر یا فائر وال آپ نے لگا کے رکھا ہوا ہے، آپ کا جو بھی آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے، اس کی ڈیوائس کے بعد آپ کا راؤٹر ہوتا ہے یا آپ کی فائر وال ہوتی ہے. فائر وال کے اوپر یا راؤٹر کے اوپر آپ پالیسیز کنفیگر کرتے ہیں. سم ٹائم راؤٹر کے بعد فائر وال ہوتی ہے، اب وہاں پہ پالیسیز کنفیگر کرتے ہیں، سیکورٹی پالیسیز آپ کنفیگر کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا ای میل سسٹم ہوتا ہے، اس کے اوپر اینٹی اسپیم ہوتا ہے، اسپیم فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اینڈ یوزر کی میل باکسز ہوتے ہیں. اور اس طرح کے جو وائرس اٹیکس ہیں رینسم ویئر کے، خاص طور پہ یہ ای میلز کے تھرو آتے ہیں. یاد رکھیے گا رینسم ویئر کام کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. تو آپ نے اپنے یوزرز کو بھی بتا کے رکھنا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے سیکیورٹی کو کلچر کیسے بنانا ہے، سائبر سیکیورٹی کو کلچر کیسے بنانا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. آپ نے اپنے اینڈ یوزرز کو بھی بتا کے رکھنا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اٹس اے ٹیم ورک. تو آپ نے اپنے یوزرز کو بھی بتا کے رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سسپیشیس ای میل آتی ہے، کوئی ایسی ای میل آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کوئی سینڈر جو ہے وہ ان نون ہے، تو آپ نے اس ای میل کے اوپر کلک نہیں کرنا، اس کی کانٹینٹ اوپن نہیں کرنے، اور فوراً آپ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنا ہے اس کے بارے میں. اور پھر آئی ٹی جو ہے آپ کو انفارم کرے گا ویدر اٹس اے اسپیم ای میل اور ناٹ. کیا یہ ایک وائرس اٹیک ہو سکتا ہے ممکنہ، وہ آپ کو بتائیں گے. پھر وہ کیا کریں گے کہ یعنی اس طریقے سے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے آپ کے پاس کس طرح کی سسپیشیس ای میل آتی ہیں وہ آپ اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک بلڈ ہو جاتا ہے ایک ڈیٹا بیس. جب فار ایگزامپل ایک ڈومین سے ایک ای میل آئی تھی، اس کو انہوں نے بلاک کر دیا، دوسرے ڈومین سے ایک ای میل آئی، انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. تو کرتے 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 ایک نمبر آف ڈفرینٹ سسپیشیس ڈومین جو ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے ان کی اپلائنسز میں، فائر والس کے اندر یا راؤٹرس کے اندر. تو اس طریقے سے فیوچر کے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگین اگر آپ کے اینڈ یوزر ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا کمپیوٹر بھی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اچھا، ڈیٹا سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ مینلی یعنی 2 ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ایک ڈیٹا ٹنلنگ اور ایک ہوتی ہے ڈیٹا انکرپشن. ٹنلنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، بڑے ہی لیمن لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹنل دیکھیں، زمانہ جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجیوں کو سامان اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانا ہوتا ہے تو 2 طریقے کے وہ کام کرتے ہیں، یا تو سرنگیں کھود کے جاتے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ، یا پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اوپر نا وہ پتے وتے باندھ کے اور ٹہنیاں شہنیاں باندھ کے اپنے اوپر، تو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ موو کرتے تاکہ دشمن کی جہازوں کو پتہ نہ چلے کہ نیچے کوئی آیا وہ درخت ہیں یا کوئی لوگ ہیں. اسی لیے یونیفارم ہوتا ہے حالت جنگ میں، وہ بھی کیموفلاج یونیفارم ہوتا ہے جس کے ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں، جو زمین اور آپ کے علاقے کے حساب سے، یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک کی وہ فوج ہے اس کے حساب سے کیموفلاج کیا جاتا ہے تاکہ وہ پتہ نہ چلے، وہ مل سا جائے اس زمین کی رنگت کے ساتھ اور ان درختوں کی رنگت کے ساتھ. تو اگر تو سرنگ کھود کے دوسری طرف لے کے جائے گی اور اس میں سے سامان کی ترسیل کی جائے گی تو اس کو بولتے ہیں ڈیٹا ٹنلنگ. اور اگر اس
سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سرنگ نہیں ہے اور انہی فوجیوں کو اپنے اوپر پتے وتے باندھ کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جانا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کمپیوٹر کے زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں ڈیٹا انکرپشن. یعنی وہ ہوتا تو ڈیٹا ہے، نیچے ہوتا تو فوجی ہے، لیکن اوپر پتے اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا دیکھنے والے کو. یعنی اوپر سے اگر دشمن کا جہاز اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو لگے گا کہ یہ تو درخت ہیں، ان پہ تو فائر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں آسان الفاظ میں انکرپشن. ڈیٹا انکرپشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو سینس میں ایک لی جانے والی چیز ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک سائٹ سے اپنی ایک ہیڈ آفس سے برانچ آفس میں اگر مجھے ڈیٹا پہنچانا ہے تو میں کیا کروں گا، اس ڈیٹا کو میں انکرپٹ کر دوں گا. انکرپشن کے لیے دو کیز جنریٹ ہوتی ہیں، ایک انکرپشن کی کی اور ایک ڈی کرپشن کی کی. یعنی جب ڈیٹا کو ہم نے انکرپٹ کیا نا تو ایک فولڈر یعنی ایک زپ بن گئی اس کو لاک کر دیا گیا، اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے جس رستے سے جا رہا ہے دوسری سائڈ پہ، رستے میں اگر کسی ہیکر نے اس کو پکڑ بھی لیا اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی تو اس کو وہ چونکہ انکرپٹڈ ڈیٹا ہوگا وہ سمبلز کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اسکوائرز، باکسز، نمبر، سمبلز وغیرہ، تو وہ اس کو پڑھ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، تو جو دوسری اینڈ پہ میرا جو ریسیور ہے دوسرے برانچ آفس میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس وہ جب ڈیٹا جائے گا تو اس کو میں جیسی ڈیٹا اس کے پاس پہنچے گا میں اس کو ایک ڈیکرپشن کی کی دے دوں گا. یعنی میرے پاس انکرپشن کی فیسلٹی تھی، میرے پاس ایک اپلیکیشن تھی جس ذریعے میں نے اس کو انکرپٹ کیا اور وہ سمبلز میں کنورٹ کر دیا، اس کو پھر میں نے دوسری سائڈ پہ بھجوا دیا. جیسے ہی اس دوسری سائڈ پہ وہ ڈیٹا پہنچا میں نے اپنے کلیگ کو اس کا ڈیکرپشن کی دی، اس نے ڈیکرپشن کی اپلائی کی اور ڈیٹا کو ریڈ کر لیا. تو اس طریقے سے ڈیٹا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ سیکیورلی موو ہو گیا. اب رینسم ویئر وائرس اٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیکرز کیا کرتے ہیں، آپ کے سسٹم کے اوپر ایک کوئی سسپیشیس ای میل بھیجتے ہیں جس کے اندر آپ سم ٹائم تو وہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو ہیڈ آف دی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں نا، ان کے نام سے ای میل آتی ہے، ڈومین کچھ اور ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسد صاحب کوئی سی او ہیں کسی کمپنی کی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی، تو asad@yahoo.com فار ایگزامپل میرا ایکچوئل ای میل ہے، تو وہ @yahoo.com نہیں ہوگا، وہ ہوگا asad@abc یا xyz.com. تو اور اس کا جو ڈسپلے نیم ہوگا وہ ہوگا اسد محمود پورا. تو جو دیکھنے والا ہے جو نان ٹیکنیکل یوزر ہے وہ تو کمپلیٹ ای میل نہیں دیکھتا، وہ تو سمپل دیکھتا ہے بھائی اسد صاحب جو سی او ہیں ہمارے ان کی ای میل آئی ہوئی ہے تو اس کو لازم کھولنا ہی کھولنا ہے. تو اس کے اندر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے ایک ڈیٹا سینڈ کیا آپ کو، یہ نیچے لنک ہے اس پہ کلک کریں تو وہ ڈیٹا اوپن کریں اور اس کو پرنٹ کر کے مجھے لا کے دے دیں. سمپل سی ایگزامپل ہے. تو اس یوزر نے اس پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے الاؤ کر دیا کہ وہ وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب ایک بجلی کے بٹن ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے تاریں کیسے چل رہی ہیں، کیسے جڑی ہوئی ہیں، نیگیٹو پازیٹیو تاریں کیسے جڑی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی آپ آگے سے آن پریس کرتے ہیں یعنی بٹن کو آن کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اور اس کو آف کرتے ہیں تو لائٹ آف ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ بٹن آن آف ہو رہا ہے تو اس سے لائٹ آن اور آف ہو رہی ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ اس کا انجن کام کیسے کر رہی ہے ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، وہ الیکٹریشینز کو پتا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ جو لنکس کے پیچھے جو اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے، جو پروگرام لکھا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. آپ کو تو سمپل ایک پتا ہے کہ ایک لنک آیا ہے، اور کیونکہ آپ نان ٹیکنیکل یوزر ہیں اور آپ نے اپنے یوزرز کو فار ایگزامپل اگر آئی ٹی والے ہیں تو آئی ٹی والوں نے اگر اپنے یوزرز کو ایجوکیٹ نہیں کر رکھا اور اس یوزر نے کلک کر دیا اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بٹن آن کر رہا ہے کہ لائٹ آن ہو جائے، اور اگر وہ لائٹ آن ہو گئی تو باقی سارے لائٹیں آف ہو جائیں گی پھر. تو اس لیے آپ نے اپنے یوزرز کو ایجوکیٹ کر کے رکھنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ یوزر اس پہ کلک کرتا ہے تو وہ وائرس ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو انفارمیشن سینڈ کرتا ہے کہ اوکے بن ایکٹیویٹڈ، سکسیزفلی لینڈ کر گیا ہوں میں یہاں پہ، ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو میسج سینڈ کرتا ہے اور وہاں سے آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا انکرپشن اور ڈیکرپشن کے لیے بھی کیز چاہیے ہوتی ہیں، تو اب جس نے انکرپٹ کیا آپ کا ڈیٹا، ڈیکرپشن کی کی بھی اس کے پاس ہے. تو جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر کے اوپر وائرس ایکٹیویٹ ہوا، اس نے آپ کی ورڈ کی فائلز، ایکسل کی فائلز اور جتنے بھی ڈیٹا سے ریلیٹڈ فائلز ہیں ان کے اندر آپ کا انتہائی قیمتی ڈیٹا ہے، بینکنگ سے متعلق انفارمیشن ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن ہے، آپ کے کلائنٹس کی کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن ہے، ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے ہیک کر لی اور اپنے پاس ڈیٹا اٹھا کے
لے گئے. ایسا نہیں کہ وہ ڈیٹا سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ ڈیٹا انکرپٹ کر دیتے ہیں, یعنی آپ کا ڈیٹا آپ کے کام کا نہیں رہتا, آپ کو وہ اگین سمبولک فارم میں نظر آتا ہے. اب تھوڑا سا ریکال کریں اپنے مائنڈ میں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا ڈیٹا انکرپٹ کرتے ہیں, سینڈ کرتے ہیں دوسری لوکیشن پہ, اور بیچ میں اگر کوئی انٹروڈر اس کو پکڑ لے, کوئی ہیکر اس کو پکڑ لے تو اس کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کیس میں اگر آپ کے اوپر وائرس اٹیک ہو گیا تو آپ وہ جو سینٹرل پوزیشن میں جو بندہ تھا نا ہیکر, جس جو پکڑ رہا تھا ڈیٹا, جس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, انفارچونیٹلی آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ ایک بندے نے آپ کا ڈیٹا وائرس اٹیک کے ذریعے انکرپٹ کر دیا, اور اب آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تو وہ نہیں کھل رہا. ابھی میں آپ کو ایک دو وہ آخر میں جا کے ایگزامپل دکھاؤں گا, پکچرز ایک میں نے آپ کی سلائڈ بنائی ہے کہ کس طریقے سے آپ کا ڈیٹا نظر آتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ایک باقاعدہ میسج دیتے ہیں آپ کو کہ یہ اتنے بٹ کوائنز ہیں ہمیں, تو ہم آپ کا ڈیٹا واپس کر دیں گے. حالانکہ وہ کبھی واپس, میکسیمم کیسز میں ڈیٹا واپس ملتا نہیں ہے, تو آپ کی آرگنائزیشن کا لاس ہو گیا. اب اگر آپ نے اس کا بیک اپ نہیں رکھا ہوا تو آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے, آپ کا ڈیٹا کا تو لاس ہو گیا, کمپنی کا اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے اس سے. اور یعنی پراپر پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی کمپنی کا بزنس کا کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا ایک انڈیویجول کمپیوٹر ہے, یا آپ ایک انڈیویجول ہیں اور آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر آپ نے کوئی ایسا غلط لنک جو اننیسیسری تھا اور آپ نے بس ایسے ہی کلک کر دیا, اور اس کے اوپر کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پرسنل موبائل فون کا ڈیٹا یا پرسنل لیپ ٹاپ کا ڈیٹا سارے کا سارا انکرپٹ ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کمپلیٹلی اس کو واش نہ کر دیں, فلی فارمیٹ نہ کر دیں اپنے لیپ ٹاپ کو, تب تک آپ اس کو ری یوز نہیں کر سکتے. ڈیٹا تو نقصان ہو گیا, آپ کا ڈیٹا تو آپ کے ہاتھ سے گیا. اچھا, اب وائرس سے بتا تو دیا, پریکاشن بھی بتا دی, یہ بھی بتا دیا کہ کیسے کام کرتا ہے. اب آپ کو اس سلائڈ کے اندر یہ بھی دکھا دوں گا کہ وہ کس طریقے سے امیجز آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتے ہیں. اور اب آپ کو یہ بتا دوں آئی ٹی پروفیشنلس کو اسپیشلی کہ دو کام بہت ضروری کر کے رکھیں آپ, بہت ہی ضروری. ریئل ٹائم ڈیٹا کا بیک اپ لے کے رکھیں, کوئی اچھی سی ڈیڈیکیٹڈ سی ایک اپلیکیشن جیسے سیمینٹک بیک اپ ایگزیک ہے یا ویم بیک اپ ہے, اس کو اپنے پاس انسٹال کر کے کنفیگر کر کے رکھیں. اپنا فائل سرور, اپنا جتنا بھی ڈیٹا بیس ہے آپ کا, چاہے سیکول ہے چاہے اوریکل ہے, جس طرح کا بھی ڈیٹا بیس ہے آپ اس کا بیک اپ لے کے رکھیں. بیک اپ لے کے ایک سیپریٹ ڈیوائس کے اوپر, ٹیپ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر ڈیٹا کو اٹھا کے رکھیں. ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو بہت پرانی باتیں کر رہا ہے بندہ کہ ٹیپ کے اوپر کیسے ہم ڈیٹا کو رکھیں. ڈیٹا تو بہت پرانی باتیں ہوں گی, لیکن نہیں, ٹیپ ابھی بھی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اور ایک سیکیور میڈیم ہے, کیونکہ آپ ٹیپ کو ہر وقت ڈرائیو کے اندر ڈال کے نہیں رکھتے. میں ڈیٹا ٹیپ کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی اس کو آپ ڈیٹا ٹیپ کو ڈرائیو کے اندر ڈال کے نہیں رکھتے, وہ ایک پیسو میڈیا بن جاتا ہے. سائڈ پہ رکھتے ہیں, کسی فائر پروف سیف میں اس کو ڈال کے رکھ لیں. ڈیلی کا ایک بیک اپ چلائیں, اس کی بیک اپ کے اوپر ایک الگ پوری ویڈیوز بنائیں گے ہم. بیک اپ آپ کو پالیسیز کنفیگر کرنا بتائیں گے, سافٹ ویئر یوز کرنا بتائیں گے, اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بیک اپ کنفیگر کر سکتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کا, فائل سرور کا اسپیشلی, اور کیسے اس کو آپ اپنا سیکیور کر سکتے ہیں, سیف کر سکتے ہیں, تاکہ اللہ نہ کرے کل کو کسی جگہ پہ آپ نے ڈیٹا نکال کے رکھا ہوا وہاں پہ اللہ نہ کرے آگ بھی لگ جاتی ہے تو آپ کا ریکارڈ جلے نا. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی جو ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اویئرنیس دینا کہ رینسم ویئر اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کبھی آپ کی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں, یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ کہیں بھی اس طرح کا اٹیک ہو گیا اور آپ اس کو نہیں روک پائے, تو امیڈیٹلی جس کمپیوٹر کے اوپر اٹیک ہوا ہے سب سے پہلے اس کو آئسولیٹ کریں, سب سے پہلے اس کو باقی نیٹ ورک سے ریموو کریں. ایگزیکٹلی سیم تھنگ جو کرونا وائرس کے کیسز کے دوران ہو رہی ہے, کہ جس کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, باقی لوگوں سے دور کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسپریڈ نہ ہو. تو جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی کوئی اس طرح کا اٹیک ہو جس میں آپ کو اس طرح کے سمبلز اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں جو ابھی آپ کو آخر میں سلائڈ میں دکھائیں گے, تو سب سے پہلے اس کو نیٹ ورک سے ڈسکنیکٹ کریں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نیٹ ورک سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے اس کو, تاکہ وہ اسپریڈ نہ ہو باقی نیٹ ورک کے اوپر. اور باقی نیٹ ورک کو پھر مانیٹر کریں, چیک کریں کہ کہیں اور پینیٹریٹ تو نہیں کیا اس نے, کہیں اور وہ وائرس اٹیک کا افیکٹ ہوا تو نہیں ہے. اور اگر باقی سب پی سیز سیف ہیں تو اس کو ریموو کر کے اس کو ان انسٹال کریں. اور اگر اللہ نہ کرے وہ پھیل گیا ہے اور فائل سرور تک چلا گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے بیک اپ لیا ہوا ہے تو آپ پورا فائل سرور فارمیٹ کریں گے, اور اس کے بعد سارے کا سارا ڈیٹا فائل کے اوپر, فائل سرور کے اوپر ریسٹور کریں گے, اور اگین وہ ساری فولڈر پرمیشنز اور سارا کچھ جو آپ نے کنفیگریشن کر رکھی تھی وہ دوبارہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو اتنا لمبا جھنجھٹ کرنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے
کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو اور ان سارے وائرس اٹیک سے بچا کے رکھیں. میکسیمم کوشش کریں. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دیتا ہے. آپ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ اپنے گیٹ وے لیول کے اوپر پالیسیز کنفیگر کر کے رکھیں. ان نیسیسری اسپیم ای میلز جو ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر نہیں آنی چاہیے. اگر آتی ہیں تو آپ کے پھر یوزر ایجوکیٹ ہونے چاہیے. ان کو آپ بتا کے رکھیں کہ اگر اس طرح کی انوانٹیڈ سی اور ان نون سی ڈومین سے اور ان نون سے سینڈر سے ای میل اگر آتی ہے تو وہ فوراً رپورٹ کریں. اور اس طرح کی چیزوں کو وقتاً فوقتاً آپ اپنے یوزرس کو بتا کے رکھیں. ایک دفعہ بتا کے آپ نے بینگ این آئی ٹی پروفیشنل چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا. آپ نے ان کو ریمائنڈ کرواتے رہنا ہے, کیونکہ اب فائنانس والے لوگ اپنے فائنانس کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, مارکیٹنگ والے مارکیٹنگ میں بزی ہوتے ہیں, سیلز والے بیچارے باہر جا کے سیلز کرتے ہیں, انہوں نے اپنے سیلز ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتے ہیں. تو آپ کسی ایک یوزر کو ایک دفعہ بول کے چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے ان کو بار بار بتانا ہوتا ہے تاکہ ان کی دماغ میں بار بار یہ بات رہے. ٹی وی کے اوپر ایڈز دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے, کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ آ رہا ہے تو کسی ٹوتھ برش کا آ رہا ہے تو کسی شو پالش کا آ رہا ہے, کتنی چیزوں کے ایڈز آتے ہیں. وہ بار بار اسی لیے آتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں یہ بات کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, اور الٹیمیٹلی ایک دن جا کے آپ خرید لیتے ہیں. تو ریمائنڈ کروانے کا, بار بار اپنے یوزرس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں وہ بات پکی بیٹھی رہے اور وہ کبھی یہ غلطی نہ کریں. آپ نے ایک دفعہ بتا دیا, 6 مہینے کے بعد اگر کبھی کوئی ایسی ای میل آئی سسپیشیس تو یوزر کو تو یاد ہی نہیں ہے. یوزر کا کیا قصور ہے بھائی, یہ تو آپ کا کام ہے. آپ نے ان کو ریمائنڈ کروا کے رکھنا ہے, ہر وقت بتاتے رہنا ہے کہ بھائی اس طرح کی ای میل اگر کبھی آئے گی تو آپ نے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنا ہے. دس از آل فار ٹوڈیز لیکچر. بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن بہت ضروری باتیں تھیں, بہت امپورٹنٹ تھا. سائبر سیکیورٹی کا ہمارا یہ سیکنڈ لیکچر تھا جو رینسم ویئر اٹیکس کے اوپر تھا. اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کچھ اور چیزیں لے کے آئیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ. اور آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو اور اس خیر کے کام کو جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, ان کو بتائیں. جو لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بیچاروں کو ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ بھی نہیں پتہ, ان سے شیئر کریں تاکہ وہ انیشیل سے سٹارٹ کریں بیسک سے. اور جو لوگ سائبر سیکیورٹی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ کریں. اس کے بعد ہم بیک اپس کی بات کریں گے, اس کے بعد ہم ورچوئلائزیشن کی بات کریں گے. ہم انشاءاللہ مائیکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کی بھی پریپریشن آپ کو اس کے اوپر کروائیں گے. ایم سی ایس ای, ایم سی پی, ایم سی ایس اے, ایم سی ایس اے ایم, میسیجنگ سروسز, مائیکروسافٹ کی جو ایکسچینج سرور ہے, وہ مائیکروسافٹ آفس 365 کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اس کا کیا ماڈل ہے. ونڈوز ایزیور, اے ڈبلیو ایس کے بارے میں بتائیں گے. امیزون ویب سروسز جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور گڈ نیوز از دیٹ ہمارا جو ویب پورٹل ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. بہت جلد ود ان اے منتھ انشاءاللہ ہمارا جو لاگ ان پورٹل ہے آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اویلیبل ہوگا. اس وقت تک, ایک مہینے تک کم از کم ہماری کوئی 15-20 ویڈیوز بھی اور آ جائیں گی, اور یہ ویڈیوز بھی ہم بھی اپلوڈ کریں گے. آپ لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ اس پورٹل پہ جا کے آپ کو اپنا سائن اپ کرنا ہوگا, لاگ ان نیم اور آپ کو اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کریٹ کرنا ہوگا, اور پھر آپ یو ول بی اے پراپر انرولڈ اسٹوڈنٹ فار دس پروگرام. بہت جلدی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس اپنے پورٹل کا لنک, URL شیئر کروں گا میں آپ کو. پھر اس کے اوپر جا کے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ رجسٹر کرنا ہے, پھر لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو اپنا کورس کوڈ سلیکٹ کرنا ہے, اور جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی, جتنی بھی سلائڈز ہوں گی, اس کے اندر آپ کو وہ ساری کی ساری کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے آخر میں چیک باکس ہوگا, آپ نے اس کو چیک کرنا ہے, اور اس کے آخر میں جا کے آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا اس کورس سے متعلق. جیسے ہی آپ سکسیزفلی اس کو پاس کریں گے, کلیئر کریں گے, تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ وہاں پہ آن لائن ایشو ہو جائے گا, جس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے اور اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکیں گے. اور ود دا پیسیج آف ٹائم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ایک ادارہ بنا دیں, ایک پراپر ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوشن بنا دیں, جس کو ہم گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کے انڈر, گورنمنٹ کے انڈر رجسٹر کریں اس کو پراپر. اور آہستہ 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 جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے, لوگ آگے ملتے جائیں گے ہمارے ساتھ, تو ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, اس کو ایک پراپر انسٹیٹیوشن کی شکل دیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.